gratitude to Imam Sharia. Time is very short. Most of the speakers, they have highlighted the provisions of the amendment bill. I will only take 10-15 minutes, but it is very necessary. Why this bill has been brought? बिल के ताल्लुक से जो कानूनी दुश्वारियां हैं जिसको आप यकसर मुस्तरद करने की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड ने यकसर मुस्तरद करने की बात कही है, वो क्या है हमारे सामने पेश करें। अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मद अस्सादिक़ अल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सलामती हो आप पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे और आप सबको ये तौफ़ीक़ दी कि उसके भेजे हुए दीन के एक अहम रुकन यानी कि वक़्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हो सके। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द व सना के बाद मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम हज़रात का जो चारों स्टेट से बल्कि कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से और भी मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके आने को कबूल फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को 2 बजे तक ख़त्म होना था, लेकिन ये प्रोग्राम चल रहा है और अब जबकि मुझे आपके सामने अपनी बात रखनी है और बात तफसीली थी, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ तफसील कम करूँ, लेकिन जो तैयारी मैंने की है आप लोगों के सामने जो चीज़ मुझे रखना है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आप लोगों से सब्र की उम्मीद रखता हूँ। आप लोग यहाँ तकरीबन 4 घंटे से बैठे हुए हैं और सबके पैर जो हैं वो शल हो गए होंगे, तो मेरी गुजारिश आप सब लोगों से है कि सब लोग खड़े हो जाएं, ज़रा 30 सेकंड के लिए खड़े हो जाइए, अपने पैर को सीधा कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ बहुत देर तक बैठना है। अभी लाइए, कमर के पीछे एक नस होती है, उस पर हाथ रख करके मसाज कीजिए, ख़ास करके मेरी उम्र और उससे ज़्यादा के लोग, ताकि आपको आसानी पैदा हो सके इंशाअल्लाह। और ख़ास सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि एक के बाद एक हमारे सामने अल्लाह तबारक ताला हम लोगों के ईमान को ज़िंदा रखने के लिए ऐसी चीज़ों को मुखालिफ सिमत से ला रहे हैं ताकि हम लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा हासिल कर सकें। जो ख़ास हो रहा है वो ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों के दिलों को मुत्तहिद करना शुरू कर दिया है। अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा रास्ता निकाला कि तमाम मसालिक के लोग, तमाम मशरब के लोग एक साथ जमा होने लगे और मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक वक्त फिर देखने को मिला जब तमाम लोग हाथ में हाथ डाले, हर सियासी पार्टी के पास जब गए तो साथ गए। इनमें सबका शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकता, बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन कम से कम इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसमें जमीयत उलमा अलिफ और मीम दोनों धड़े हैं, इनमें जमात इस्लामी है, इनमें जमीयत अहले हदीस है, इनमें इदारे शरिया है, इनमें जमात शरिया के लोग हैं, इनमें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के मारज शरइया भी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला
اس اتحاد کو قائم رکھے جو بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مغربی بنگال کے مسلمانوں نے کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج میری گفتگو 4 چیزوں پر مبنی ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ہندوستان کے قانون کا جو تصور ہے اور قانون جب بن رہا تھا اور اس وقت ملک جن حالات میں تھا اور جو قانون بنا وہ کیوں بنا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا تاکہ سیاق و سباق صحیح طور پر سیٹ ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے وقف کا اسلامی نقطہ نظر بہت تیزی سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر جو پرپوزڈ بل ہے اس میں 44 امینڈمنٹس ہیں۔ اصل میں وہ 153 امینڈمنٹس ہیں۔ 44 لائن ہے، 153 امینڈمنٹس ہیں۔ مجھے آپ سے ان 153 امینڈمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے تاکہ آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 153 کے بجائے 20 کے آس پاس بات کروں اور اس کے بعد سلائیڈ کو آگے بڑھا دوں، اور اخیر میں چند سلائیڈز تیار کروائی ہیں ہم لوگوں نے تاکہ ہم لوگ جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے اس کا جواب دے سکیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو دستور سے چلتا ہے۔ 26 جنوری 1950 سے پہلے مختلف قسم کے دستور سے ہم لوگ چل رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں کے پاس جو چیز تھی انگریزوں کے زمانے میں وہ استبداد تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ تھی۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا لکھا ہوا دستور میثاق مدینہ ہے جو 622 کے آس پاس آیا ہے، اور اس کے بعد 1215 میں میگنا کارٹا آیا ہے انگلینڈ میں۔ اور جس چیز نے پوری دنیا میں دستور کی تاریخ بدل دی وہ کتاب لکھی گئی 1755 میں غالباً، اس کا نام تھا دا سوشل کانٹریکٹ۔ سوشل کانٹریکٹ، اور میں اپنی باتوں کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سوشل کانٹریکٹ نے دستور کی الہامی نوعیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلے کے تمام دساتیر اس بات کو مانتے تھے کہ خدا ہے اور اچھائی کا مصدر خدا ہے، اخلاقیات کا مصدر خدا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا، یا دنیا کو یہ بتایا، کہ اصل میں انسان جمع ہو کر کے اگر کسی ایک چیز پر راضی ہو جائیں تو وہی اخلاقیات ہے، وہی اچھائی ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے جب فرانسیسیوں نے اپنے ملک کو دیکھنا شروع کیا تو وہاں فرینچ ریولوشن آیا۔ اسی کتاب کو پڑھ کر کے اور قرآن کو پڑھ کر کے اور مختلف چیزوں کو پڑھ کر کے 1780 کے آس پاس امریکہ کا دستور آیا، اور 1779 میں فرانس کا دستور آیا۔ اس کتاب نے جو بات کی وہ یہ کی کہ اس نے کہا کہ کلیکٹیو ول آف پیپل ول ڈیفائن واٹ از گڈنس۔ انسان جب مل بیٹھیں اور ان کی رضا کسی چیز پر ہو جائے تو وہ اچھائی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا اس ملک میں جب زنا ایک کرائم تھا اور اس کے لیے 7 سال جیل ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ ختم ہو گیا اور وہ کرائم نہیں رہا، اور اب اس کے لیے جیل نہیں ہوتی۔ انسان نے دیکھا کہ اس کو یہ چیز پسند ہے، اس نے وہ چیز اپنا لی، اور یہی فرق ہے انسان کے بنائے ہوئے دستور میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستور میں۔ اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور 1901 سے لے کر کے 1950 تک کے ہندوستان میں چلیے، بلکہ پوری دنیا میں چلیے اور دیکھیے کہ دستور کیسے کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔
1901 سے لے کر کے 1950 کی تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ خوریز تاریخ رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں 6.5 سے 8 کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور دونوں میں ہندوستان کے سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت زیادہ مارے گئے ہیں۔ 1929 میں بنگال فیمن ہوا ہے جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب 30 لاکھ لوگ جہاں بحق ہوئے تو پورے ہندوستان کی آبادی اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، آج 144 کروڑ ہے۔ اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، اور 38 کروڑ میں 30 لاکھ لوگ کھڑے کھڑے گر کے مر رہے تھے۔ ایسے وقت میں ہندوستان کے دستور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان آزاد ہوا چاہتا ہے، ہندوستان غریب ہے، تعلیم نہیں ہے، بھوکمری ہے، انڈسٹری نہیں ہے۔ ہندوستان آزاد ہو رہا ہے اور 565 ریاستیں 15 اگست 1947 کو 565 ریاستیں ہیں، اور ان ریاستوں میں فورن ریاستیں بھی ہیں، یعنی کہ ایسی ریاستیں ہیں، اور ان تمام ریاستوں کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ انہیں یا تو ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا اپنا ملک بنانا ہے۔ اور پھر ایک کھیل شروع ہوا تمام ریاستوں کو جوڑنے کا۔ تو جیسے جیسے جہاں بن پڑا، جیسے بن پڑا، ویسے ویسے کام کیا گیا۔ بات آئی گوا کی تو وہاں جنگ کی گئی اور اس کو انیکس کیا گیا، وہاں لوگ مارے گئے، لیکن جو شرائط تھی انیکسچر کی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو آئلی قانون ہے وہ ہمارا رہے گا۔ اسی لیے ہندو کوڈ بل وہاں گوا میں نہیں لگتا۔ حیدرآباد نے کہا کہ ہم الگ اپنا ملک رکھیں گے، تو جنگ ہوئی اور اس کو انیکس کیا گیا۔ نارتھ ایسٹ میں جنگ ہوئی، سکم میں جنگ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا، رجواڑوں نے کہا کہ آپ ہم کو ہمارے اتنے IAS آفیسر ہونے چاہیے، ہمارے اتنے IPS آفیسر ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں کچھ اور کہا جاتا تھا، IAS کو ICS وغیرہ کچھ کہتے تھے۔ مختصراً یہ کہ ہمارے اتنے آفیسر ہونے چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، ہم کو اتنا روپے ملنا چاہیے، تو ان کو وہ دیا گیا۔ گوالیار اس کی مثال ہے۔ اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے اس ملک میں شامل ہو گئے۔ یہ کہ ہر کو لگے کہ وہ خوشی سے اس ملک میں رہ سکتا ہے، اور ایسا ہی دستور بنایا گیا۔ جب دستور بنا تو اس وقت زمین بھی فنڈامنٹل رائٹ میں شامل تھی، یعنی زمین ہونے کا حق فنڈامنٹل رائٹ تھا۔ جس طرح ابھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یعنی آپ کو بولنے کی آزادی ہے اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا بولنے سے، ٹھیک اسی طریقے سے اس وقت کی دنیا میں زمین بھی اسی میں شامل تھی۔ لیکن آزادی ملتے ملتے 1950 میں جب ہم لوگوں نے دستور اپنے آپ کو دیا، اور ستمبر میں پریسیڈنشل آرڈر سے ایک بل آیا جس میں یہ کہا گیا کہ شیڈیولڈ کاسٹ صرف ہندو ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی سکھ نہیں ہو سکتا، کوئی بودھ نہیں ہو سکتا، کوئی کرسچن نہیں ہو سکتا۔ سکھ اور بودھ کو بہت بعد میں جوڑا گیا اس میں۔ تو ایک خاص قسم کی اپیزمنٹ شروع ہوئی، اور میں نے یہ کہانی 5 منٹ لگا کر کے آپ کو کیوں بتائی ہے، وہ اس نقطے کے لیے بتائی ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے، اور آج بھی غالباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، غلط ہے۔ 105 امینڈمنٹس ہو چکے ہیں، یعنی دستور کو بدلا جا چکا ہے۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک امینڈمنٹ آنے سے پہلے اس نے اس دستور کو پڑھا اور جو امینڈمنٹ آ رہا تھا اس کو بھی پڑھا۔ اور اس بل پہ اگر میں ایک بات نہیں کروں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں رہنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں اور 14 طبق روشن کر کے دستور پہ آنکھیں گڑی بھی ہونی چاہیے کہ وہ تبدیل نہ ہو جائے۔
اور 105 سے زیادہ مرتبہ دستور تبدیل ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں۔ جب دستور بن رہا تھا تب وہ ہر روز چھپتا تھا، اخباروں میں چھپتا تھا، لوگ دکانوں میں اس کو پڑھتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، اور اس کے بعد تب جا کر کے 2 سال میں یا 2.5 سال میں دستور بنا۔ لیکن اس کے بعد سے دستور کو پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا اور اس کی حفاظت بھی چھوڑ دی، اور ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی تبدیلیاں اس میں آئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسری بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ اور لمبی گفتگو کروں گا، لیکن جو بات آپ کو سمجھنی ہے، جو یہ بل کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ یہ بل جو آیا ہے، وہ دستور جو بنا ہوا ہے، وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 1995 جس میں 2013 کے ریکمنڈیشنز شامل کیے گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بل آ رہا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس بل کو پڑھا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ PMLA کا بل جب آیا تو ہم میں سے کس نے پڑھا؟ جب کیجریوال صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں اور وہ جیل میں سڑائے جا سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بات کو سمجھیے، بات کو سمجھیے، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ جمہوریت، میں کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، جمہوریت کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور باقی سب پویلین میں پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمہوریت فٹ بال کا کھیل ہے، اس میں لگاتار دوڑنا پڑتا ہے، اس میں لگاتار اسٹریٹجی تیار کرنی پڑتی ہے، اس میں لگاتار دوڑتے دوڑتے اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد گول کھانا بھی پڑتا ہے اور گول کرنا بھی پڑتا ہے۔ جس دم آپ نے دوڑنا چھوڑ دیا، یعنی دستور کی حفاظت چھوڑ دی، یعنی وکلا پیدا کرنا چھوڑ دیے، یعنی کانسٹیٹیوشنل لائرز پیدا کرنا چھوڑ دیے، اس دم آپ ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ ہو رہے ہیں۔ تو ابھی کا جو بل ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے، اس سے پہلے یہ بل جو آیا ہے یہ کیسے آیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب بھی بل آتا ہے تو اس سے پہلے بل کے سامنے ایک سوال ہونا چاہیے، ایک مسئلہ ہے جو حل کرنا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟